हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू रिएक्शन बाबा चैनल। माय नेम इज राम एंड आज मैं जो रिएक्शन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जिसके अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। दो पार्ट इन द सेंस के एक और बड़े स्कॉलर हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है शायद, क्योंकि जो वीडियो का थंबनेल मैंने देखा है तो उसको देख के लग रहा है, तो उसको क्लैरिफाई किया है अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। उनके बहुत सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का टाइटल जो कुछ है वो इस प्रकार है, हाउ लेडीज मे राइड ऑन बाइक विद मरहम। तो इसका मतलब यही है कि जो लड़की लोग रहते हैं वो बाइक राइड कैसे कर सकते हैं महरम के साथ। जहाँ तक महरम मैंने गूगल किया था तो महरम का मतलब रहता है कि जो जिसके साथ हमारी शादी ना हो, उस लड़की की शादी ना हो, उसको महरम बोला जाता है। तो वो उसके साथ कैसे बाइक राइड कर सकती है, मतलब ये गुनाह है या क्या चीज़ है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा गाइस। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और थोड़ा सा आगे और इसका टाइटल लव स्टोरीज ऑफ देवोनादी बाबाज। देवोनादी बाबाज पता नहीं क्या होता है, पता ही चलेगा आगे। तो आई होप आपको इस वीडियो का वेट हो और काफ़ी ज़्यादा क्लियर कुछ होने वाला है, मुझे लग रहा है। ज़्यादा वंडर वाला वीडियो है ये। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। मुफ्ती साहब इस बारे में कुछ तवज्जो फरमाया। कल मोटरसाइकिल बनाना बेहाई शुरू कर दी, पीछे दो खवातीन बिठाते हैं, बेटी या बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब ख़त्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं यार। क्या होता है मौलवियों ने कहा यूँ बैठो है, जिस तरह बैठ के तो हम कौन सा गलत हैं, तो आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ आप। शादी के मौके पर पैसे लौटाना, सलामी देना जायज़ है, बिल्कुल। ये तो एक कल्चरल चीज़ है, जायज़ है, बशर्ते कि वो पैसे लौटाने में मर्द औरत का इख्तलात ना हो जाए लूटने वालों में। बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, इस तरीके से लौटा के, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको आप कोई शरी गिरफ्त करें। जिसने शरी गिरफ्त करनी है तो किताब व सुन्नत से दलाइल लेके आए और कह जी ये कुरान व सुन्नत में फ़लाँ जगह मना है। ये सारी कल्चरल चीज़ें हैं, इसको तो छोड़ दे। जो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो अब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है हमारे माशरे में, तो गधे पे बैठ के जाता है या ऊँट पे बैठ के जाता है या कार में। तो मुझे तो आज तक कभी ये को लिखा भी नहीं आया कि क्या कार में जाके दुल्हन लेके आना सुन्नत है या मैं ऊँट किराए पे लूँ। उस जनानी ने आना ही नहीं तेरे नाल। हाँ, वो डर लग जाता है। अगले दिन एक वो लतीफ़े सुनाने वाले मौलवी का एक क्लिप मैं देख रहा था, तो वो उससे किसी ने पूछा कि मोटर बाइक पे अगर कोई औरत एक टांग इधर करके बैठ जाए, अब इसका जवाब एक महज़ब अंदाज में तुम दो। वो कहने लगा ये इतना लिबरलिज्म है, इनको को अपनी औरतों के कपड़े उतार के उनको बिठाया करें। नाऊज़ु बिल्लाह। मुफ्ती साहब इस बारे में कुछ तवज्जो फरमाया। कल मोटरसाइकिल बनाना बेहाई शुरू कर दी, पीछे दो खवातीन बिठाते हैं, बेटी या बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब ख़त्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं यार। क्या होता है मौलवियों ने कहा यूँ बैठो है, जिस तरह बैठ के तो हम कौन सा गलत हैं, तो आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना। उसके कपड़े उतार के बिठाओ आप। ये उलमा की लैंग्वेज है। अगर ये पब्लिक में लैंग्वेज है ना, तो आप समझ लें कि मदरसों में क्या होगा, क्या कुछ होता होगा। मियां, हाँ मियां, लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे अगर मैं बताऊं मदरसों में क्या होता है, और आज नहीं पुराने मदरसों में भी क्या होता था। इसलिए इस टॉपिक को मैं इधर छोड़ता हूं। तो ये बात है करने का, तो इसके लिए फकी सुन लें। इस मौलाना से, इस मुफ्ती से पूछो कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान या उनकी जो बीवियां थीं, वो जब ऊंट पे बैठा करती थीं तो दोनों टांगें एक तरफ करके बैठती थीं या एक टांग इधर करके एक उधर। वो जो डोली रखने वाली बात है ना, वो तो चंद एक जो अमीर लोग थे वो बेचारे वो होदेश बना सकते थे। आम औरतें तो इस तरह ही बैठती थी। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम जब गज़वा खैबर से वापस आ रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट पे बैठे हुए और अपने पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सफिया को बिठाया हुआ था। होदज नहीं था, ऊंट पे डायरेक्ट बैठे हुए थे और पीछे बिठाया था।
تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. دونوں ٹانگ اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک وہ لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہٰذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا, اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں میاں, بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاؤں, یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے, گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیچارے تو 40-50 کلومیٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں, اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے وہ موٹر بائک, اونچی اونچی ان کی سیٹیں ہیں, اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو, اور اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت, آپ کا کیا لے رہی ہے اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ایسے بیٹھنا پڑتا ہے مردوں کی طرح. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی بات پہ ورڈکٹ دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. سلامی ہو گئی, عورت کو مہندی لگا دی, مرد کو تو مہندی نہیں لگائیں گے, وہ تو لگانی نہیں چاہیے, وہاں تو منع ہے. باقی جتنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, وہ سب کی سب چیزیں جائز ہوں گی اس معاشرے کے اعتبار سے. سیرا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ثابت نہیں ہے. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کی اسلامی لیتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنے جب صحابہ کے صحابیات کے نکاح پڑھاتے تھے تو 5-5 ہزار روپے لیتے تھے. آج تک کسی اہل حدیث مولوی نے اس کو تو بدعت نہیں کہا. کوئی ہے تو اڑیل میں دسو منو, زیادہ کوئی ہے بدعت سیرا لوائے لا کے وہ ہاتھ پڑاؤ جس سے سوری ہو گئی, پگڑی اتار دی رکھ لیں, پھر سلامی دیں ساتھ ہی پکڑ کے جیب میں ڈالیں, کو یہ بھی ثابت نہیں ہے. ان تو اڑنا ہی کچھ ہی ہونا چاہیے. ان کا دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھوڑی گل مان لی سی نا, تو ہوں تسی بھی لیاؤ کیڑی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ آپ المحنت المفنت کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحنت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المحنت کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ. ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی عزت کا سوال تھا. میری ذات کیا ہے, میری کیا حق. میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, 3 روحیں, نام ہی دیکھ لیں, یعنی 3 مرے ہوئے بابوں کی کرامات, اور نیچے لکھا ہوا ہے یعنی کرامات اولیاء. اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا. بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے تارج میر صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا, ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دیوبند مدرسے میں واپس آئے, قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے, اور بیداری میں. میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو اس لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں, ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی. جائیں پوچھیں گے بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گیا ہے یہ کرامات اولیاء ہے. بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک, دیوبندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید. پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے, ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہیں نا جناب, کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا, آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی,
وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے، کام انہوں نے، جس طرح میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے. سلیبس کو چینج کروائیں، ریاض الصالحین شروع کروائیں، میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے. کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے. تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو، یعنی اگر میری زبان میں آسان کہنے دو، یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے، انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. دیکھو وہ جو المحنت میں لکھا ہے نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر، وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا، خواب میں نہیں، یہ بیداری میں. تو یہ قبروں سے فیض تھا. لوگ کہتے تھے سینے سے فیض، سینے سے فیض ہے جی. وہ ان کی طرف کروٹ کٹ کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا. یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں. یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی. دیکھو بس دے بھیجے. دوسری قسط بھی بیان کر دئیے یار، رہنے دیں. نہیں یار، وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی، بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھنے آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے. تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی.
صحیح بات ہے. اور اس میں وہ لکھتے ہیں اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. صحیح بات ہے, کلیئر کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا, آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی, تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے, ان کے وہ نمازی بھی تھے, اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا, میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو, لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں. کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ, خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا, یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو, یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو, بات تو وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا جی ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا, قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح ثلاثہ. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا, تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح, تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا, اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے, اب اگلا علاج بھی کریں نا, پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں, کیوریٹیو علاج تو میرا کریں نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا, باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, دیوبندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں, پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. بہت بڑھیا کیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے, لوگ کہتے تھے لیاؤ دوسری, تو بس وہ دانش دی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پتہ ہے ان کا یہی رہتا ہے, ان کے ویڈیوز میں اسی لیے ریئیکشن کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بولتے ہیں نا, مطلب یہ اپنے دماغ سے نہیں بولتے کچھ بھی چیز, یہ ایک ثبوت کے ساتھ بولتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ان کا ویڈیوز رہتا ہے, اس پہ کلپس دکھائی جاتی ہیں, الگ الگ فوٹوز دکھائی جاتی ہیں. تو یہ ایکچولی بکس سے لے کے ان کو بکس والا گیان ہے.
तभी बोलते हैं कि जो बाबाओं का जो अल्लाह अलग है और किताबों का अल्लाह अलग है, तो ये सब है। और ये बहुत फैक्ट वाली बात करते हैं। ये लतीफ़े वाले मुफ्ती जी के बारे में बता रहे थे। मुफ्ती जी अच्छी बात भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही खराब, कुछ टॉपिक्स पे वो एग्री नहीं करते। जैसा कि जो इन्होंने फर्स्ट वीडियो में जो बताया था, इसमें 2 वीडियोस थी गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा। जो पहली वाली वीडियो में उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप लोग इतने ज़्यादा मॉडरेट हो गए हो कि आप अपने संस्कार भूल चुके हो कि लड़की जो है बाइक पे दोनों तरफ टांगे करके बैठ के, जो कि गलत है, और या तो फिर कपड़े उतार दो अपने, ऐसा कुछ बोला था। लेकिन उन्होंने इसको क्लियर किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कि पहले के ज़माने में भी जब वो उनके जो थे, एक जिनका नाम लिया था, उनके साथ भी उनकी जो वाइफ थी वो ऊँट पे बैठी थी, वो भी ऐसी बैठी थी। तो उन्होंने बोला था सबका अपना पर्सनल लेवल है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैसे बैठना है। तो सब लोगों की मन गढ़ंत कहानियाँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने क्लियर भी किया था। तो यार मुझे तो पर्सनली सही बताऊँ, इनका पॉइंट कट टू कट रहता है, हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, और मैं तभी इनके वीडियोस पे रिएक्शन बनाता हूँ। फालतू की बात बहुत कम करते हैं, अच्छी बात करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मुझे उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक भी देखा होगा। तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले कि रिएक्शन वीडियोज़ रिएक्शन बाबा चैनल पे आती हैं। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो चैनल को, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप लोग अपने आप ही खुद कर देते हो। पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे बस यही चाहिए होता है आप लोगों से गाइस। बस यही आज के रिएक्शन में एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।